हेलो एवरीवन, मेरा नाम शमीम अहमूद है और आप देख रहे हैं अवाम से ऐवान तक। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक करते हैं और दोस्तों को शेयर करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों से शेयर करें। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कब्ज़ा माफिया का राज है और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से लेकर छोटे छोटे मकानात में दोस्तों की, रिश्तेदारों की और गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है और इसकी वजह से उनका कोई कहीं पे सुनने वाला नहीं होता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में इंतज़ामियों को हदायत की कि वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन इंतज़ामिया का ये हाल है कि वो इस अहकामात को लेकर अपने मुफादात को मद्देनज़र रखकर नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। हाल ही में कराची में जो बारिशों के बाद जो हालात हुए वो आपके सामने हैं और उसके बाद कराची की इंतज़ामिया ने मखसूस जगहों पे नाजायज़ तजावज़ात को हटाने के लिए ऑपरेशंस किए। आज हम एक और ऑपरेशन की बात करेंगे जो इंतज़ामिया ने लोगों के ख़िलाफ़ किया, गरीब गुरबा के ख़िलाफ़ किया और उसके क्या असरात हुए। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं सरदार आबद अली साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस गुफ्तगू में शामिल होने का। आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस सिलसिले में क्या अहकामात थे और उसको लेके इंतज़ामिया क्या कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया शमीम साहब। जहाँ तक आपने इसका ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो ऑपरेशंस जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ हो रहा है मुल्क में, बल्कि कई सालों से हो रहा है वो वक्फे वक्फे से, इसका होना तो ये चाहिए था कि इसका फ़ायदा होना चाहिए था, इसका लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए था, हुकूमत को भी फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन इसके अपोज़िट हो रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कि दो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि ये ऑपरेशन जो है एक अलमिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सबसे जो पहली वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के, हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको इंतज़ामिया मिसयूज़ कर रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो जजमेंट्स हैं ऑलरेडी अदालतों की, उनमें बहुत सारे नकाइस हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंतज़ामिया किस तरीके से मिसयूज़ कर रही है ऑपरेशन को। इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आते हैं या अदालतों के अहकामात आते हैं कि नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करें, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है। आगे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, कोई सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने किसी चीज़ की तशरीह नहीं की या किसी कानून में तशरीह नहीं है कि नाजायज़ तजावज़ात कहते किसको हैं, ठीक है। असल में तो होना ये चाहिए कि नाजायज़ तजावज़ात तो वो होती हैं, अब इसमें दो दो मुख्तलिफ़ किस्में हैं ना, लेकिन वो दो जो हैं उनकी एक सज़ा, एक पनिशमेंट उनकी नहीं हो सकती। लेकिन ये इंतज़ामिया अपनी मनपसंद के मुताबिक इन दोनों को एक ही तराजू में तोल रही है। देखिए, एक ये होता है कि एक शख्स है, उसने अपनी बाउंड्री से तजावज़ किया है, ठीक है। उसको दूसरा ये मिसाल देता हूँ कि उसकी जो जगह है उससे ज़्यादा जगह उसने कवर कर ली है। चाहे वो जो ज़्यादा जगह कवर उसने की है वो दूसरी जगह जो है, चाहे वो किसी दूसरे शख्स की है या वो हुकूमत की है या वो रोड की है या वो रास्ता जा रहा है या वो नदी नाले की है, जो भी है, उसको कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये इसने हद से तजावज़ किया है। और ये असल जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट्स के या अदालतों के जो अहकामात हैं, ये इसी के बारे में हैं कि आप इनको डिमोलिश करें। ये तो ठीक है, इसके बारे में तो लोग खुश हैं और लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए कि एक शख्स क्यों अपने हद से तजावज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, इसको भी जिस तरीके से इंतज़ामिया हैंडल कर रही है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसका भी कोई तरीक़ाकार वाज़ेह होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैं
اس کے دوسرے ایشو پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی ذاتی جگہ ہے۔ ذاتی جگہ سے مراد کہ انہوں نے اپنی ذاتی جگہ ہے، چاہے وہ پرچیز کی ہے، خریدی ہے، یا وہ اپنے آباء و اجداد سے اس جگہ کے وارث ہیں۔ اب وہ ان کی ذاتی جگہ ہے، ملکیت ہے، اس میں انہوں نے اگر کوئی مکان، کوئی دکان یا کوئی کنسٹرکشن یا کوئی ایسا کمرہ یا کوئی چیز ایسی بنا دی جس کی متعلقہ انتظامیہ سے، ریلیونٹ اتھارٹی سے پرمیشن نہیں لی گئی، اس کو بھی یہ ناجائز تجاوزات میں انتظامیہ ڈال رہی ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ایک ابھی ایک کے پاس ایک سمندر کٹھا جھیل ہے، وہاں پہ اس کی ایک سامنے آیا ہے، ایک آپریشن کیا ہے انتظامیہ نے، جہاں پہ لوگوں نے خود اپنی ذاتی جگہ پہ کچھ کنسٹرکشن کی، ٹھیک ہے، اور اس میں انتظامیہ نے آ کے جی ڈی اے نے، وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے، جی ڈی اے ہے، اس نے وہاں پہ پولیس کے ساتھ مل کے آپریشن کیا اور لوگوں کی دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ حالانکہ وہ وہاں کی جو دکانیں تھیں وہ لوگوں کی اپنی ذاتی جگہ پہ بنی ہوئی تھی، وہ نہ کہ کسی، یہ نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کی جگہ پہ بنی ہوئی تھی یا گورنمنٹ کی جگہ پہ بنی ہوئی تھی، صرف یہ ہے کہ وہ انہوں نے متعلقہ اتھارٹی سے اجازت نہیں لی تھی کو بہت جلدی مل جائے۔ وہ تو ہمارے اداروں کے بھی تو بہت سارے نقائص ہیں نا، لیکن ان سب کو مد نظر، ان سب کو اگنور کر کے انتظامیہ نے ایک دم سے آپریشن کیا اور ان کو ڈیمالش کر دیا۔ سردار صاحب، یہ جی ڈی اے کیا ہے؟ جب میونسپیلٹی اور کینٹ کی انتظامیہ پہلے سے موجود تھی تو یہ جی ڈی اے کو بنانے کا کیا مقصد تھا، اور یہ کب اس کا قیام عمل میں آیا، اور یہ کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جی شمیم صاحب، یہ جو جی ڈی اے ہے، یہ جیسے ایک لوکل انتظامیہ ہوتی ہے، سی ڈی اے میونسپل کمیٹی یا کینٹ ایریا، کینٹ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جی ڈی اے کلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں کی ایک لوکل انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا اگر پس منظر میں جائیں تو اس طریقے سے ہے کہ اس کا بیسک مقصد ٹورزم کو فروغ دینا تھا۔ 1961 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کے تحت راولپنڈی اور ہزارہ کی جو ہلز امپرومنٹ کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس ٹرسٹ میں انیشیلی ایوبیا، خانسپور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ تھا، بعد میں اس میں نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی کو بھی شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو 1999 میں اس کو سکسیشن باڈی کے طور پہ اس کو جی ڈی اے کا نام دیا گیا۔ پھر اس نے جو وہاں کی لوکل آبادی، ٹورزم کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو لوکل آبادی تھی اس کی جو سول فیسلٹیز ہیں اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی، ٹھیک ہے۔ لیکن جی ڈی اے مکمل طور پہ لوگوں کو لوکل سول فیسلٹیز دینے میں ناکام رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی وہاں بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ جو کہ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی وہ زیادہ تر انگریز کے دور کی ہوئی ہے، ابھی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم آپ کو ملے گا۔ جتنے ریزورٹس بنے ہوئے ہیں، ٹریک بنے ہوئے ہیں یا روڈ بنے ہوئے ہیں، وہ انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جی ڈی اے کا کوئی بہت زیادہ کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جہاں تک باقی لوکل فیسلٹیز، سول فیسلٹیز کی بات ہے تو وہ بھی آپ کو اس میں کوئی، چاہے وہ پانی ہے، سیوریج ہے یا باقی جو فیسلٹیز ہیں، اس میں جی ڈی اے کا کوئی خاص کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی یہ ہوا ہے، ابھی جو ریسنٹلی ایک پچھلے سال میرے خیال میں جی ڈی اے کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر نے خود ایک فیصلہ کیا کہ اس میں مزید تقریباً 27 یونین کونسل کو شامل کر دیا گیا۔ ابھی اس کے اوپر وہ مطلب امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں، وہ جو بھی ان کے جی ڈی اے کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہوگی تو ہماری پرمیشن ہوگی، یہ اس طریقے سے ہوگی، تو وہ خود ساختہ، یعنی کہ خود ہی اس کو شامل کیا ہے اور خود ہی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں بغیر کسی لوگوں کی مرضی کے بغیر۔ اب یہاں پہ جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو سمندر کٹھا جھیل کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایریا جس واقعے میں یہ جھیل شامل ہے، یہ جی ڈی اے میں نہیں تھی پہلے، 1 سال پہلے یہ انہوں نے خود شامل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوا کہ تقریباً چند سال پہلے کی بات ہے کہ فارسٹ کا ایک محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ ایکسٹرا فنڈ تھا، انہوں نے ایک جھیل بنا دی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔
انہوں نے ایک جھیل بنائی تو لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ویسے بھی وہ بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے، تو لوگوں کا جب آنا جانا شروع ہوا تو وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس نے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں قریب، انہوں نے کچھ اپنی دکانیں، کچھ کیفے، کچھ چائے پکوڑے، کچھ سموسے، کچھ ایسی چھوٹی موٹی دکانیں بنا لیں، کوئی 20-25 دکانیں تھیں یا کوئی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اچانک کوئی 2-3 سال سے وہ بنا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، اچانک اس طریقے سے ہوا ہے، 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہ انتظامیہ نے، جی ڈی اے نے وہاں پہ ایک آپریشن کیا پولیس کی مدد سے، اور وہ اچانک بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی اطلاع کے انہوں نے آ کے وہ ساری دکانیں گرا دی۔ اب وہ غریب لوگ تھے، وہ اپنا دال روٹی روزی کما رہے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایشو ہے، اب یہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جی ڈی اے کو پسند ہی نہیں کرتے، جی ڈی اے کو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا جو ہے جی ڈی اے میں آئے۔ دوسرا اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہاں کی وہ جو جھیل ہے وہ بھی جی ڈی اے نے نہیں بنائی، جی ڈی اے اس کو اون ہی نہیں کر رہا۔ تیسرا ایشو اس میں آ رہا ہے کہ جو وہ لوگوں کے جو دکانیں گرائی گئی ہیں، وہ اگر جی ڈی اے سے پرمیشن انہوں نے نہیں لی، جی ڈی اے سے وہ دکانیں بنانے کے لیے، لیکن اس کی یہ پنشمنٹ نہیں تھی کہ ان کو گرا دیا جائے، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو نوٹس دیا جاتا، ان کو جرمانہ کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ابھی یہ کچھ کانسیکوینسز یہ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اتنا غصہ ہے کہ لوگ ابھی تو جی ڈی اے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ گلیات بچاؤ تحریک ایک صابر صاحب کی رہنمائی میں، بلکہ وہاں کے لوگوں نے شروع کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جی ڈی اے بالکل نامنظور ہے، ہم جی ڈی اے کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ کس طریقے سے گرائی ہے انہوں نے دکانیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زمین پر کوئی تعمیرات کرتا ہے تو کیا وہ بھی ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا انتظامیہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر کارروائی کر سکے؟ شمیم صاحب، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جرم کی ایک سزا نہیں ہوتی، ہر جرم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور اس کی سزا بھی مختلف ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر کسی نے اپنی جگہ سے تجاوز کیا ہے یا قبضہ کیا ہے کسی دوسرے کی جگہ میں، اس کو ڈیمالش کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں عدالتوں کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ کو میں ایک اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں کسی ٹائم۔ لیکن یہاں پہ جو اگر کسی نے اپنی جگہ کے اوپر صرف لوکل انتظامیہ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی تعمیر کنسٹرکشن کر دی ہے، اس کے جرم کی نوعیت یہ نہیں ہے، سیم نہیں ہے، اس کو آپ نہیں گرا سکتے، اس کے بارے میں عدالتوں کے کوئی واضح احکامات نہیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی تشریح موجود نہیں ہے کہ کیا یہ بھی اس کو اسی زمرے میں لیا جائے۔ یہ انتظامیہ اس کو مس یوز کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر آپ جرمانہ کر سکتے ہیں، ان کو نوٹس بھیج سکتے ہیں، ان کو جرمانہ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں ان کے اوپر مزید جرمانہ کر سکتے ہیں، ہیوی جرمانہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اسی طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا کہ سڈنلی آپ بغیر اطلاع کے آئیں، اور جن لوگوں نے اپنی دکانیں، مکان یا دکانیں قرض لے کے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم سمندر کٹھا جھیل کی بارے میں ہم بات کریں، اب وہاں پہ لوگوں نے کوئی قرض لے کے کس طریقے سے کوئی وہ دکانیں بنائیں۔ ایک تو انہوں نے دو کام کیے گورنمنٹ کے لیے، ایک اپنے روزگار کا خود بندوبست کیا، یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ روزگار پرووائڈ کرنا۔ دوسرا انہوں نے بیسیکلی جی ڈی اے کا کام کیا، جی ڈی اے جس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے، جس چیز کے وہ پیسے لے رہا ہے، اس کا جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ ٹورزم کو فروغ دینا ہے، تو وہ اصل میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ تو جی ڈی اے کا کام کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تو جی ڈی اے کا کام بنتا ہے کہ ان کو آ کے سرو کرنا،
ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنا، اگر انہوں نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہمارے ادارے میں بھی تو بہت سی خامیاں ہیں، کیا وہ پرمیشن لے لیتے اگر تو کیا ان کو مل جانی تھی آسانی سے؟ ہمارے اداروں میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں. جی ڈی اے کا کام تھا کہ ان کی ہیلپ کرنا، ان کو آ کے ان کی اگر انہوں نے نہیں کی تو موقع پہ کچھ جرمانے کے ساتھ ان کی رجسٹریشن کر لیتے، ان کی اپروول کر لیتے، تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیمالش کر دیا جائے. اور سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے جو احکامات ہیں وہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ناجائز تجاوزات کو ہٹائیں، لیکن اب ناجائز تجاوزات کی تشریح کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. میں یہ آپ کو صرف کہنا چاہتا ہوں، جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہر جرم کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کو اسی کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے. عابد صاحب، یہ سمندر کٹھا جھیل میں جو جی ڈی اے نے آپریشن کیا، اس کے کیا تاثرات ہیں عوام کے، اور عوام کا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے، اور ابھی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اس بارے میں؟ یہ شمیم صاحب، جب سے یہ آپریشن کیا ہے انتظامیہ نے سمندر کٹھا میں، اس کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ایون کہ جن کا نقصان ہوا یا جن کا نہیں ہوا، جو بھی وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان میں بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا ہے، بہت ہی غم و غصہ. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو جو قانونی رستہ ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تو آپریشن کو تو کسی صورت وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، غیر قانونی آپریشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جی ڈی اے کا تسلط بھی نہیں چاہتے. وہ جی ڈی اے کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے 27 یونین کونسل کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا ہے، کس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک وہاں کے مقامی لوگوں نے، تمام لوگوں نے مل کے بیٹھ کے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جس کو گلیات بچاؤ تحریک کہا جاتا ہے. تو اس میں لوگ اپنی آواز بلند کریں گے، قانونی رستہ بھی اپنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے. اور سڑکوں پہ آئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت جی ڈی اے منظور نہیں ہے. اس گلیات بچاؤ تحریک جو ہے، یہ لوگوں کی مقامی لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس کی جو ہے وہ قیادت جو ہے سردار محمد صابر صاحب کر رہے ہیں. اور اس کا جو ایک ہی مقصد ہے کہ گلیات کو بچاؤ، گلیات کو اس جی ڈی اے کے تسلط سے بچاؤ، اور ان غیر قانونی آپریشنز جو ہیں انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو بچایا جائے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہیں یا کینٹ ہے یا جو دوسرے بھی سی ڈی اے ہے یا دوسرے بھی ادارے ہیں، ان کو سب کو مرج کر کے میونسپل کمیٹی، ایک ہی ادارہ سول فیسلٹیز کے لیے صرف ایک ہی ادارہ پورے ملک میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک ہی ادارہ ہوگا، اس کی یونیفارم پالیسی ہوگی، اسی کو ٹورزم کو دیکھنا ہوگا اپنے علاقے، اسی کو اپنے پانی، بجلی، گیس، جو بھی لوکل فیسلٹیز ہیں، سول فیسلٹیز، جتنی بھی اسٹریٹ لائٹس، جو بھی مسائل ہیں وہ اس کو دیکھنے چاہیے. پھر اس میں جو نقائص ہیں وہ اس میں بھی کافی سارے نقائص ہیں، لیکن وہ امپروو کیے جا سکتے ہیں. جب یونیفارم پالیسی ہوگی اس کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک وزارت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اسمبلی میں ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے میونسپل کمیٹیز کو بہتر بنایا جا سکے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پیرالل انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں، پیرالل ایک ہی کام کے لیے، سول فیسلٹیز کے لیے ایک ادھر، اور جہاں سے کوئی زیادہ انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں ایک وہ کینٹ کو دے دیا جاتا ہے، یا جی ڈی اے بنا دیا جائے، یا سی ڈی اے بنا دیا جاتا ہے، یا کوئی اور ادارہ بنا دیا. جہاں پہ سے کوئی انکم نہیں ہو رہی ہوتی اس کو میونسپل کمیٹی کو دے دیا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا، جہاں سے انکم آ رہی ہوتی ہے وہ بھی میونسپل کمیٹی کو دیں کہ میونسپل کمیٹی وہاں کی مضبوط ہو، پاورفل ہو. ٹھیک ہے، وہ کام کر سکے. وہ بھی اسی طریقے سے آپ انہی کو مرج کر لیں، سب کو مرج کر لیں، لیکن ایک ادارہ ہونا چاہیے. ایک یونیفارم پالیسی جب تک نہیں ہوگی یہ لوگوں کے مسائل نہیں حل پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرے، اور اگر پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ممبران ہیں وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ
کس حد تک کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے اور اب تک کیا ہوا ہے؟ شمیم صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں پارلیمنٹ کا ہی کام ہے اور پارلیمنٹ کو ہی ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اس میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کون یہ بتائے گا کہ یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سمجھائے گا پارلیمنٹ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے بچانے کے لیے پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ پارلیمنٹ کو کون بتائے گا؟ میں آپ کو تھوڑی سی اگر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو صوبائی اسمبلی جو ہے KPK کی، اس صوبائی اسمبلی میں وہاں کے جو اس ایریا کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ بات کی ہے، اور لوکل صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو اٹھانا، اور انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا وہاں پہ، لیکن آگے سے ان کو میں آپ کو بتاؤں کہ جو رسپانس ملا وہ یہ ہے کہ وہاں کے وہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو بس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ایک مسئلہ ہوا ہے لیکن اب کیا کریں ہم، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنی دکانیں مطلب انہوں نے گرا دی ہیں جی، تو انہوں نے کہا 20-25 کرا دی ہیں، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی یہ تو کوئی سوال نہیں ہوتا، ایک دکان بھی کیا گری ہے کسی غریب کی تو کیا وہ کم ہے، کیا وہ زیادتی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ بعد میں پھر وہ کبھی کہتے ہیں جی کہ وہ GDA کے جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ معاملہ بھیج دیں۔ بھائی GDA نے آپریشن کیا ہے، آپ GDA نے چوری کی ہے، آپ اسی کو یہ معاملہ بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ DC کو رپورٹ مانگ لیتے ہیں ہم DC سے جی، اور بھائی کمشنر صاحب تو وہاں پہ پاس کھڑے ہوئے تھے جب آپریشن ہو رہا تھا، تو پھر آپ انہی سے رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے تو GDA کے ساتھ مل کے ان دونوں نے خود محکمہ کیا ہے، تو آپ انہی دونوں کو محکموں کو آپ بھیج رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جو کام یہ تھا کہ اگر تحقیق کرانی بھی تھی تو کسی دوسرے محکمے سے آپ کروا سکتے ہیں تحقیق، اگر کروانی ہے آپ نے، لیکن اصل جو پارلیمنٹ کا چاہے صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کی تحقیق کرنا کہ کیا یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے مکان اس طریقے سے گرائے جا سکتے ہیں یا نہیں گرائے جا سکتے ہیں، اگر وہ گرائے گئے ہیں، زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، تو ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ازالہ کیا جا سکتا ہے، ایک چیز، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں کہ اگر یہ کام تو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کام تو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے ہم کون سی قانون سازی کر سکتے ہیں کہ عدالتوں کے اختیار کو، عدالتوں کے احکامات کو انتظامیہ مس یوز نہ کرے، اور یہ نہیں کہ جب جی چاہے اور جہاں چاہے آپریشن کر کے لوگوں کی دکانوں کو یا گھروں کو گرا دے۔ اس کے لیے جو قانون سازی ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہی کام ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ آپ کا کام صرف رپورٹیں مانگنا اس سے ادھر سے نہیں ہوتا ہے، آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ زیادتی ہوئی ہے تو آئندہ کس طریقے سے یہ روک سکتی ہے، اس کے اوپر اس کے لیے قانون سازی اگر کوئی موجود ہے تو بتائیں، نہیں موجود تو اس کو قانون بنائے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جس قانون کی بھی ضرورت ہو آپ کو، تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اسی چیز کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کی ان باتوں کو لے کر یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کو لے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اس سلسلے میں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے کارروائی کی، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس میں ابہام پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح کے گھنونے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے شمیم صاحب، ایک چیز تو یہ کلیئر ہوگی کہ کس طریقے سے انتظامیہ عدالتی احکامات کو مس یوز کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا جو اہم پہلو ہے، دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی جو احکامات ہیں، جو ججمنٹس ہیں، جو فیصلے ہیں، اس میں بہت سارے نقائص ہیں۔ سب سے بڑا نقص اس میں یہ ہے کہ اس میں انصاف کا فقدان نظر آتا ہے۔ انصاف کا فقدان وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ جو ناجائز تجاوزات، جو حقیقت میں ناجائز تجاوزات ہیں، وہ یہ ایشو ایک تو بہت پیچیدہ ہے، دوسرا یہ بہت پرانا ہے،
یعنی کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. بڑے شہروں میں کراچی کا لے لیں یا باقی بڑے شہروں میں لے لیں، ٹھیک ہے، 10 20 30 سال 40 سال 50 سال پرانی عمارتیں آپ کو ملیں گی، بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ ناجائز تجاوزات ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف احکامات کے ذریعے ان کو ڈیمالش کر دیا جائے. سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے، سب سے جو بڑی پرابلم اس میں آ رہی ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ جب چاہے آپریشن کرتی ہے، جب چاہے آپ کی بلڈنگ آج گرا دے یا 10 سال نہ گرائے، وہ اس کی اب وہ من مانی کر رہی ہے. اب یہ انصاف کا فقدان ہے ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت کی لوکل انتظامیہ ہے، جو اس وقت ملوث تھی اس ناجائز تجاوزات جب وہ بن رہی تھیں، اس میں وہ ملوث ہے. ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے انتظامیہ کو. ان کی جو لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کسی حد تک پنش کیا جا سکتا ہے، ان کی پینشن روکی جا سکتی ہے، کچھ نہ کچھ. کوئی پنشمنٹ اس سائڈ پہ نہیں ہے. یہاں پہ پنشمنٹ اس کو دے رہی ہے، صرف اس کو مل رہی ہے جو اس میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو رہ رہا ہے اس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی رہ رہے ہیں، انہوں نے خود وہ حد سے تجاوز نہیں کیا، ان سے پہلے لوگوں نے کیا. جو بہت سارے لوگ اس میں بیشتر لوگ مر چکے ہیں، وہ ابھی ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی بھی وہ اگر ناجائز حد سے تجاوز ہے یا وہ ناجائز تجاوزات ابھی بھی ہیں، چاہے ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے یا نہیں ہے، رہ رہے ہیں، لیکن اس کا آپ اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپریشن کر دیں، جہاں نہ چاہیں 10 سال نہ کریں. انتظامیہ جو بلڈنگ چاہے وہ گرا دے، جو نہ چاہے نہ کرے. اس کا نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. طریقہ کار یہی ہے، سب سے پہلے سپریم کورٹ کو پورے ملک میں، یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تو پورے ملک کی ہے، چاروں صوبوں کی ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں پورے ملک کی انتظامیہ کو احکامات جاری کرنے چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی میونسپلٹی میں جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں، سب سے پہلے ان کو ایک نوٹس بھیجیں، ان کو انفارم کریں کہ آپ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. لیکن اس نوٹس بھیجنے کی ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے، چاہے وہ 6 مہینے ہو یا 1 سال ہو، یا جو بھی ڈیڈ لائن ہو. کہ اس کے بعد یہ نہیں کہ جب انتظامیہ چاہے جس کو چاہے وہ نوٹس بھیج دے کہ بھائی تم غیر قانونی جگہ پہ رہ رہے ہو. ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے کہ یہاں تک آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے انتظامیہ نے نوٹس نہیں بھیجا تو وہ انتظامیہ کو، سپریم کورٹ کو انتظامیہ کو پکڑنا چاہیے، نہ کہ اس بندے کو. ایک چیز. دوسرا چیز یہ ہے کہ جب وہ کلیئر ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا اس بندے کو کہ بھئی یہ ناجائز تجاوزات میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو ایک نوٹس بھیجیں کہ بھئی اب تم اس کو خالی کرو اور اس کو گراؤ. ٹھیک ہے، جب تک تم نہیں گراتے، انتظامیہ کسی وقت اس کو گرا سکتی ہے، اس وقت تک اس کو کرایہ دینا چاہیے اس جگہ کا. ٹھیک ہے، اس میں بلکہ آپ کی جو لوکل انتظامیہ ہے وہ کرایہ اکٹھا کر کے وہی پیسے اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے بھی اور اس کی ڈیولپمنٹ اس کی جگہ کے لیے، چاہے وہ پارک بنانا ہے یا روڈ بنانا ہے یا جو بھی بنانا ہے، اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، جو اس میں غریب طبقہ ہے، جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام صرف آپریشن نہیں ہوتا، اکاموڈیٹ کرنا بھی ہوتا ہے. آپ ان سے نئے شہر بسا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس خالی جگہ پڑی ہوتی ہیں. جگہ کریں، ان میں پلاٹ بنائیں، ان کو بیسک فیسلٹیز وہاں دیں اور ان کو وہاں پلاٹ دے دیں. وہ خود کنسٹرکشن، وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ایک نئے شہر بن سکتے ہیں. اس میں بہت سارے، اسی آپریشن میں بہت سے مواقع نکل رہے ہیں. لیکن یہ بہت سارے ججمنٹس میں ناقص ہونے کی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے ایک المیہ بن رہا ہے، ایک المیہ بن رہا ہے. لوگ اب وہ کراچی میں جو ایمپریس مارکیٹ کا جو آپریشن ہوا، اب اس کے باہر تو وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. وہ تو کوئی ڈیولپ تو نہیں ہوا، وہ تو کوئی پارک تو نہیں بنا، جگہ تو خالی ہو گئی. ایمپریس مارکیٹ کی خود اگر حالت دیکھیں، وہ خود ایک کھنڈر بنا ہوا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ان کی جو ججمنٹ ہے، اس میں اگر یہ نقائص دور کیے جائیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے مانا جا سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے، اور تب ہی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح سے انتظامیہ جو ہے وہ عدالتوں کے احکامات کو مس یوز کرتی ہے. حالانکہ ریاستی اداروں کا کام عوام کو میکسیمم حد تک جو ممکن ہو سکے وہ
سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے خلاف جو ہے مختلف طریقوں سے آپریشن کرنا اور ان کو خراب کرنا اور ان کے گھروں کو مسمار کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کہیں نہ کہیں عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان میں بھی ابہام پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ لوپ ہولز کو لے کر ایسی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ جو جی ڈی اے کی انتظامیہ ہے اس سے بات ہو سکے، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا یا ان کی طرف سے ہمیں کوئی اس سلسلے میں جواب نہیں مل سکا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جی ڈی اے کے جو افسران ہیں وہ اس سلسلے میں اگر اپنا موقف دینا چاہے تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اداروں کا بنانے کا مقصد عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کو خوار کرنا۔ ہماری درخواست ہوگی اعلیٰ انتظامیہ سے، وزیر اعظم سے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ وہ ایسے فیصلوں کے اوپر انتظامیہ کو پابند کرے کہ وہ غریب غربا کے گھروں کو یا ان کی دکانوں کو اس طرح سے نہ مسمار کرے، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا نہ چھینے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔